जॉन एलिया की ज़िंदगी में और किस्म के दुख थे। 4 गज़लें हैं। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जल क्या कहने। मैं हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मैं नाकाम हो गया। उसकी सोच का अंदाज़ा लगाएं। इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। टीका है बच्चों को जहर वाला कि भाई तूने तबाह भी कर लिया, तुझे अफसोस नहीं, लाख दी लानत तेरे मुंह ते। आपके मुताबिक स्ट्रेसफुल शायरी नहीं होनी चाहिए। मेरे से ज्यादा दुख दर्द का शायर तो मीर भी नहीं है। दुख सबके हैं। मेरा शेर आपको दुख के भी मिलेंगे। हमारे बच्चे क्यों खुद को तबाही की तरफ ले जाए। एयर फोर्स ने पूरी दुनिया को लम्हा नहीं डाल दिया। कुछ लोग जो है ना, घुटने में दर्द हो गए तो दर्द की शायरी शुरू कर दे। आप क्यों सिर्फ हमें ऐसे फजूल इंसानों की तरफ ले जा रहे कि वही शायर वो नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द थॉट लाउंज। और आज इस एपिसोड को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड पोएट, पाकिस्तान राइटर्स यूनियन के प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। और ना सिर्फ ये पोएट हैं, बल्कि जो भी इन्होंने जिस भी फील्ड में ये गए उसको चूज़ किया, उसमें इन्होंने महारत हासिल की। ना सिर्फ महारत हासिल की बल्कि कामयाबी के झंडे भी गाड़े। अगर हम उसमें मार्शल आर्ट्स की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, पोइट्री की बात करें, सिंगिंग की बात करें, हर चीज़ में, हर फील्ड में माशाल्लाह इन्होंने अपने मुल्क का भी नाम रोशन किया और एक अपना भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रत अब्बास साहब। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम उर्दू के हवाले से बात करेंगे, आज हम शायरी के हवाले से बात करेंगे, शायद उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अभी निगलेक्ट किया जा रहा है, जिन चीज़ों को। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि इतनी आपने फील्ड्स को चूज़ किया डिफरेंट टाइम्स में। मार्शल आर्ट्स हो गई, उसके बाद आपने पोइट्री, सिंगिंग, और ये सारा कुछ आपने इतनी महारत से कैसे किया? कैसे आती है ये मोटिवेशन? और क्या खुदादद होती हैं सारी सलाहियतें, या इंसान को बहुत कोशिश करनी पड़ती है? खुदा ताला ने हर इंसान को ऐसी ऐसी काबिलियत से नवाजा है कि हमें पता चल जाए तो हम सारी ज़िंदगी जो है वो पैदाइश से लेके अपने मौत तक जो है वो हैरत से बाहर ना आ सके। हर इंसान को रब ताला ने नवाजा है, बेतहाशा नवाजा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान की बीनाई नहीं है तो उसके सुनने की कुव्वत इतनी रब ताला ने बढ़ा दी होती है कि वो आम इंसान की निस्बत जो आंखें रखता है उसकी निस्बत वो बहुत ज़्यादा वो नफासत से और बारीकी से और कुव्वत से सुन सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बस आपको मौका मिल जाए, ज़िंदगी, आपका ख़ानदान, आपका माहौल, आपके असातिज़ा और आपके हालात अगर आपको मौका दे दें उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, उन सलाहियतों को जो रब ताला ने आपको अता फरमाई हैं, दी हैं, तो ये मैंने तो मुझे लगता है अभी पता नहीं क्या कुछ करना था। अच्छा, जो रह गया। जी अच्छा, क्या रह गया? क्या मसलन मैं हाफिज़ कुरान बनना चाहता था। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। मेरे बड़ी ख्वाहिश और आरज़ू रही ज़िंदगी में। तो इसी तरह मैं लॉ भी करना चाहता था। अच्छा, नहीं तो लॉ तो पाकिस्तान में समझते हैं कि लॉ तो सिर्फ एक चीज़ के लिए किया जा सकता है, वो बदमाशी है। अनफॉर्चुनेटली ये समझते हैं। तो मैं आप क्यों इस करना देखिए मैंने जितने जवेरिया काम किए हैं ना ज़िंदगी में, वो मैंने बदमाशी का काउंटर किया है मेरी ज़िंदगी। मैंने मार्शल आर्ट इसलिए सीखा कि लोग क्यों बदमाशी करते हैं, क्यों अपनी ताकत के ज़ोर पर या अपने गैंग के ज़ोर पर या अपने पैसे के ज़ोर पर या असलहे के ज़ोर पर एक कमज़ोर आदमी को क्यों दबाते हैं। क्योंकि मैं बचपन में एक कमज़ोर बच्चा था। अच्छा, तो मैंने उस रद्द अमल में मैंने ख़ुद को ताकतवर बनाया, लेकिन मैंने उस मार्शल आर्ट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। सही मैं क्राइम्स में नहीं गया, उसकी बजाय मैं पुलिस में चला गया। मैंने वहाँ जाके पुलिस को सिखाना शुरू किया। कुछ इस तरह के कोई मैं यानी पॉजिटिव काम किए, लोगों को नशों से नौजवानों को हटाया, लोगों को एम्पावर किया अपने दिफा के लिए। तो उनमें तहजीब और शाइस्तगी और सब्र का मादा पैदा किया। माशाल्लाह। तो अभी आप क्यों इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे? क्योंकि ये तो बहुत एक अच्छी एक फ़ील्ड है। और अगर आप रिहैब्स की तरफ जाना चाहें अपनी बातों से, क्योंकि हमने देखा कि आपने PhD भी की है साइकोलॉजी में, और डिप्रेशन के हवाले से भी अक्सर आप बात करते हैं कि हम डिप्रेशन से लोगों को निकाल सकते हैं। इसमें मेरे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट पर रिसर्च है। तो ये बेसिकली क्या है? और क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली मार्शल आर्ट्स उस तरह से तो नहीं हो सकती, बट अगर हम बातों के थ्रू या अल्टरनेट मेडिसिन के थ्रू या आपकी जो साइकोलॉजी में आपकी एक्सपर्टीज़ है, इसके थ्रू भी लोगों को डिप्रेशन से निकाल सकता है?
وہ جو آپ نے مارشل آرٹ کا سوال کیا وہ تو میں پرسنلی تو میں نے جب میں نے 11 بلاک یا فورٹس اسٹیڈیم میں 91 میں نے توڑے یہ ایلبو سے، ایک طرح کا میرا وہ ورلڈ ریکارڈ تھا جو اور ہے، تو اس کے بعد پھر میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہ بھریا میلہ چھڑنا چاہیے. اچھا، لیکن میرے اس وقت تک جو ہے وہ میرے خیال میں 2 ملین سے زیادہ میرے شاگرد ہیں اور پتہ نہیں کتنے 100 بلیک بیلٹ شاگرد ہیں. وہ کر رہے ہیں، پاکستان ننجا فیڈریشن کر رہی ہے، عرفان بٹی ان کو خاص طور پر وہ سنبھال رہے ہیں. اسلام آباد میں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہ تو دنیا بھر میں ہماری برانچز ہیں. اب آ جائیں سائیکالوجی کی طرف، تو یہ بچپن سے پتہ نہیں کیوں یہ مجھے اس کا شوق تھا، پرل تھا. میں نے میٹرک تک بہت ساری کتابیں جتنی اویلیبل تھیں اردو میں جھنگ میں میرے شہر میں نے پڑھ ڈالی تھی. اور اس کے بعد ایف اے میں آیا تو اس وقت رواج تھا جی کہ ڈاکٹر بنے بچے، بڑا کریز تھا. ایم بی ایف ایس سی میں نے کہا میں بڑی مشکل سے میں نے پہلے میٹرک کیا اور اس میں جو سبجیکٹس اردو میں میرے سب سے زیادہ نمبر آئے اور میتھ اور باقی میں فیل بھی ہو گیا. میں نے کہا یہ میرا کام ہی نہیں ہے بایولوجی پڑھوں اور کیمسٹری فزکس، میری توبہ ہے. اچھا وہ چونکہ میں شاعر آدمی تھا نا، تخلیقار تھا، تو وہ آرٹ کی طرح، تو میں نے اپنی چوائس اور میرے ماں باپ کو اللہ غریق کے رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے میری خواہشات اس طرح کی ایسے پوری کی ہیں کہ جیسے ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی. تو میں نے کہا جی میں نے تو سائیکالوجی اور فلاسفی پڑھنی ہے. یہ ایف اے میں نے وہ رکھا. بی اے میں میرا یہی کمبینیشن رہا اور پھر میں نے دونوں میں ماسٹرز کیا. ابھی پی ایچ ڈی میری جو سائیکالوجی میں ہے وہ ڈپریشن کا علاج ہے اور میں نے سری لنکا سے کیا، الٹرنیٹیو میڈیسن کی یونیورسٹی سے. اس میں میرا دھیان اس لیے ادھر پڑا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو جتنے یہاں پہ سائیکیٹری ہے کہ جو ٹریٹمنٹ تھرو میڈیسن کرتے ہیں، سائیکولوجیکل النس کا تھرو ڈرگز کرتے ہیں. میڈیسن بھی نہیں ان کو کہنا چاہیے، ڈرگز کہنا چاہیے. یہ جو نیند کی گولیاں، سکون کی اور اس طرح کا جتنی 2 دوائی کھائیں اور سو جائیں. میں نے پچھلے 20-30 سالوں میں دیکھا کہ لوگ ان سے مزید بیمار ہوئے ہیں، مزید ذہنی طور پر الجھے ہیں، کمزور ہوئے ہیں. کوئی ڈپریشن یا انگزائٹی سے باہر نہیں آ پائے. ان کی عادت لگ جاتی ہے انسان کو، آپ اس کے بغیر سو نہیں سکتے ہے نا جی. وہ پھر آپ کو لگ گئی 20 سال لگ گئی. ایسا ہی ہے. یہ ویسے بھی ایلوپیتھی جو ہے یہ دھندا جو ہے ادویات کا، یہ لوگوں کو اپنے پروفٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اس طرف لگانے کا دھندا ہے. ساری ایلوپیتھی ادویات کی ساری ایلوپیتھی ساری اس کی آپ دیکھیں نا فلاسفی کیا ہے. اس کی فلاسفی پہلی تو یہ ہے کہ یہ دوائی، یہ ٹریٹمنٹ علاج نہیں، بیماری کو ختم ہی نہیں کرتی، دباتی ہے، ختم ہوتی نہیں. اب کینسر آپ یہ بتائیں، میں نے پوچھا ایک ڈاکٹر سے، میں نے کہا یہ اتنا مہنگا ہے، آپ کہہ رہے ہیں 18 ٹیکے، تو اس کے بعد کیا پیشنٹ جو ہے وہ پھر دوبارہ اس کو نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہم نہیں گارنٹی دے سکتے. بھئی آپ 30 لاکھ کے انجیکشن لگا سکتے ہیں، گارنٹی نہیں دے سکتے. اوبیسلی کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے تو ہم فوری طور پہ جو سیلز ہیں ان کو ختم کر دیں گے. تو وہ تو نہیں ہوتے، پھر آ جاتے ہیں. پھر آپ کیمو جو ہے، کیمو تھراپی اور جو وہ ریڈیشن ہے، وہ آپ کہتے ہیں جی کوئی اور آدمی برداشت نہیں کر سکتا ریڈیشن. کیمو سے بال بھی جھڑ گئے، اندر سے کیا کیا خلیے ڈیمیج ہو گئے انسان کے. آپ تو مزید اس کو مار رہے ہیں، آپ اتنا کمزور کر رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی بیماری بھی حملہ آور ہو جائے. لیکن ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی تو نہیں ہے نا کہ جس یہی سے تو اپنے میں پیارے کو بچانا ہو، کیا کرے. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آلٹرنیٹ میڈیسن کیوں نام ہے. یو این او نے اپروو کیا کہ خدا کے لیے دھندا کرو اور خدا کے لیے لوگوں کو لوٹو، لوگوں کو گھسوٹو، لیکن یہ الٹرنیٹیو میڈیسن کو کچھ تو سانس لینے دو. کوئی اپنی سوشل رسپانسبلٹی، اپنے چہرہ فیس اچھا دکھانے کے لیے ان کو مار رہے ہو. جتنا انہوں نے ہومیوپیتھی کا مذاق اڑایا ہے، ہومیوپیتھی کو اٹھنے نہیں دیا، انسٹیٹیوشنز نہیں بننے دیے، ان کے لیے قانون سازی نہیں ہونے دی. ان ظالموں نے برباد کیے رکھا ہے. یہ جو آپ جا کے جو ڈرگ اتھارٹی امریکہ کی جو ادارہ ہے، ان میں دیکھیں ان فارمیسیوں پر کتنے کیس ہوئے. انہوں نے وائرس پیدا کیے بیماریوں کے لیے، انہوں نے جعلی دوائیاں پیدا کی، انہوں نے اتنے اربوں روپے کمانے کے لیے دھندا کیا. انسان وہ جان ایف کینیڈی کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں، وہ ان کی جو دھجیاں اڑا رہے ہیں، جا کے آپ یوٹیوب پر دیکھیں. تو اس کا پھر کیا آلٹرنیٹ ہے؟ اگر یہ دوائی نہیں لیتے تو کیا پھر آرگینک چیزوں کی طرف واپس سے لیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ان سے پہلے کیا تھا؟ یہ تو کب سے 200 سال پہلے، 1 سال 200 سال کب کیا؟ یہ 100 سال ہوگا زیادہ. اس سے پہلے کیا تھا؟ علاج نہیں ہوا انسانوں کا.
لیکن اس کو تو ایڈوانسمنٹ کہتے ہیں نا کہ ہر گزرتے یہ تو ہر چیز کو ایڈوانس، کپڑے اتارنے کو بھی ایڈوانسمنٹ کہتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ یہ تو حرام کھانے کو، کرپشن کو، لوٹ کھسوٹ کو بھی ایڈوانسمنٹ کہتے ہیں. یہ تو انسانوں کی جگہ روبوٹ لا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایڈوانسمنٹ ہے. تو یہ ان کا کہنے پہ ہم کیوں یہ پرسیپشن ریپلیسمنٹ ہے. یہ لوگوں کے ذہن سازی ہے کہ آپ ان کو بھول کے اس کو جدیدیت کے نام پر اپنے عقائد بھول جائیں، جدیدیت کے نام پر آپ اپنا جو ویلیوز ہیں معاشرتی سماجی اقدار آپ بھول جائیں، جدیدیت کے نام پہ آپ خود غرض ہو جائیں. آپ ماں باپ کا ادب بچے اور ماں باپ اپنے بچوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں. ہر سارا کچھ یہ کہتے ہیں جدیدیت ہے، ماڈرنزم ہے. لیکن جیسے ہم نے بات کی ہومیوپیتھی کی، ہم نے ایسے کچھ کیسز بھی دیکھے کہ جہاں پہ نیم حکیم ہوتے ہیں شاید، یا آپ کی باڈی کو کوئی چیز سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، آپ نے ہومیوپیتھی سے دوائی لے لی، آپ نے اس کو کھا لیا اور پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ بہت سے لوگوں کی کڈنیز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے آرگنز ڈیمیج ہو گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ شاید اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس آدمی کو ڈائبٹیز ہے، اس کو یہ دوائی نہیں دینی، اور اس طرح سے ڈیتھ بھی ہوئی ہے ہومیوپیتھی کی دوائی سے. تو اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ اچھا، یہ تو بالکل آپ کی بات آپ نے نہ کہی ہوتی تو کوئی بھی کہتا، میں کہتا فضول بات. اچھا، جس نے بھی آپ سے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کوئی بھی جو ایک ذمہ دار جو ڈاکٹر جو پڑھا لکھا ہے وہ جاتا ہے علامات پر. اوکے، یہ سمٹمز کا علاج ہے، علاج تھرو سمٹمز کہہ لیں آپ، ٹریٹمنٹ. یہ علامات کو دیکھتے ہوئے علاج ہے. آپ جو ویکسینیں لگا رہے ہیں، آپ علامات نہیں، اس بیماری کو چھیڑتی ہے تھوڑے سے، آپ اس کو بار بار، اور امیونٹی جو ہے، امیون سسٹم انسان کا وہ طاقتور کرتا ہے. یہ جو ویکسینیں ہیں اس بیماری کے، وہ تو سنگل ہے نا. یہ مماثلت کی بنیاد پر چلتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی آپ کو دوائی دی جائے تو اس سے آپ کی کھانسی شروع ہو جائے. مثال ہے کوئی آپ پتہ کھا لیں، آپ لونگ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے کو ایک جو ریئیکشن آیا ہے، بیماری کو پیدا ہوئی ہے، مثال یا کوئی زہر ہے، تو وہ اس کا ڈیلیوٹ کریں گے، اس کو اتنا پانی اس کا بنا کے اتنا اس کو نفیس کرتے جائیں گے، ڈیلیوٹ کرتے جائیں گے کہ یہ بہت ہی نفیس اور صورت اس میں آ جائے گی، باریک کہنا چاہیے مجھے، ڈیلوشن میں جو جا کے. تو وہ جب آپ کو تھوڑے تھوڑے ڈراپس میں کسی پانی میں یا کسی اور چیز میں الکوہل میں آپ کو دیں گے تو وہ اس بیماری کو چھیڑے گی، اس علامت کو جو آپ کو وہ بیماری کی، اور وہ اس کے خلاف جو ہے مزاحمت آپ کی بلڈ کر دے گی، انسان کا امیون سسٹم کو طاقت دے گی، اور وہ امیون سسٹم اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. اچھا، تو ہومیوپیتھی کی دوائی مطلب غلط ثابت نہیں ہو سکتی؟ نہیں، دیکھیں اب مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں کہ آپ ایلوپیتھی پہ جاتے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں یہ بلڈ پریشر کی دوائی ہے، یہ آپ کھائیں صبح دوپہر شام، اور پانی کے ساتھ آپ نے لینی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اسٹامک پہ تھوڑا سا اثر ہوگا، تو اس کے لیے ہم آپ کو یہ دوائی دے رہے ہیں. اور یہ جو دوائی دے رہے ہیں یہ آپ نے صبح دوپہر شام، اور اس سے یہ ممکن ہے یہ تھوڑا سا گردوں کو افیکٹ کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ آپ لے لیں. اور وہ چونکہ گردوں کو پھر وہ ایک یورینری ٹریک جو ہے انفیکشن، وہ تو ایک سے پہلے ہی تیار کر لیتے ہیں آپ کو، جی اس دوائی سے یہ بیماری ہوگی، اس کے لیے یہ لے لیں، اس سے یہ بیماری ہوگی، اس کے لیے. اور پھر آپ ہر گھر میں ایک اتنا بڑا تھیلا دوائیوں کا دیکھیں، باکس ہوتا ہے جس میں ساری دوائیاں ہوتی ہیں. بلڈ پریشر، میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ. بالکل غلط نہیں کہہ رہے. تو پھر وہ تھیلا بڑھتا جا رہا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ڈائلسس بڑھتے جا رہے ہیں، بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، نوجوانوں کے ڈائلسس شروع ہو گئے، ان کو شرم نہیں آتی. لیکن ہمارے لائف سٹائل کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. جب میں نے کہا شرم نہیں آتی تو مجھے آپ پوری بات کرنے دیں کہ ایک طرف یہ بیماریاں پیدا کر رہے ہیں، دوسری طرف علاج بیچ رہے ہیں. یہ تو موت کے پیسے لے لیتے ہیں. آپ جائیں کسی اسپتال میں، آپ کا پیشنٹ مر گیا ان کے ہاتھوں، ان کی غلطی سے، وہ آپ کو اس وقت تک آپ کا میت جو ہے وہ واپس نہیں کریں گے، ڈیڈ باڈی، جب تک اس کے سارے کرائے وصول نہیں کر لیں گے. یہ تو موت بیچنے والے، موت کے سوداگر ہیں. یہ تو بیماریاں ان کو شرم ہی نہیں آتی، اتنا یہ پیسہ کا مکان لے جائیں گے. سینسٹیوٹی بڑھ گئی ہے. اب بتائیں آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ بیماریاں بڑھنے میں ہمارے لائف سٹائل کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم آج کل ہم کیا کھاتے ہیں. اب تو اور مزید ماڈرن ہو جائے نا، آپ اپنے لائف سٹائل کو مزید کر لیں. میری جنریشن، ہم تو لائف سٹائل جو ہے یہ اس کو آپ روایتی ٹریڈیشنل کہیں گے یا اس کو ماڈرن کہیں گے جو ہم لائف سٹائل اپنا رہے ہیں؟ یہ آج کل کا جدید لائف سٹائل. تو میں نے کہا نا کہ ماڈرنٹی کے نام پہ آپ کو فروزن فوڈ دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے کہ جدید ہے جی یہ ایک ڈبہ ہے، اس میں آپ 1 سال بھی دودھ خراب نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ اس میں دودھ ہوتا ہی نہیں، پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. پہلے دودھ ہی نہیں ہوتا، وہ پاؤڈر ہے. میں نے ان کے بڑی تفتیشیں کی ہوئی ہیں کہ اتنا بھینس سے دودھ ہی نہیں دیتی جتنا یہ بنا رہے ہیں. یہ جو پاؤڈر باہر سے منگوا کے اس میں ڈال کے انجیکٹ کر، یہ ہلا جلا مکس کر، یہ مشین بڑی کلین اینڈ نیٹ، یہ وہ فلاں، یہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کا دھندا ہے یہ دودھ بنانے والے. اور ان کے مقابلے میں وہ بھی جو گھٹیا لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے کپڑے دھونے والے، ہاں وہ بھی وہ سارا، تو ان میں کوئی فرق نہیں. اب یہ لیکن ان پر چونکہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بھروسے میں مارے جا رہے ہیں. فروزن فوڈ اور پھر اس کے بعد یہ پیکڈ فوڈ، پھر آپ چلے جائیں ان کے برگر کھانے، ان کا وہ سارا وہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں جس پہ وہ بچہ تو رہ ہی نہیں سکتا. جو بچے کو یہ کوکے موکے یہ جتنے کولے پلائے جا رہے ہیں وہ ہیں خود مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، سگریٹ کے اوپر انہوں نے دانت بنا دیے کینسر زدہ، سگریٹ تو بند نہیں کی، بنا دی ہے کیونکہ پیسہ مال آ رہا ہے. اسی طرح یہ دوائیاں جو ہے، کتنی بار یہ کہا گیا ہے کہ جی پیناڈول جو ہے بند ہو گیا کیونکہ یہ مضر صحت، پھر پیناڈول آ جاتی کیونکہ دھندا ہے اور لوگ اور بھی گندا ہے. نا، لوگ بھی نہیں چھوڑتے. لوگوں کے تو ذہن سازی ہے نا جویریہ صاحبہ، یہ انسانوں یہ پرسیپشن سے کھیلتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، ذہن بنا ہوا ہے کہ جی جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے، بڑا قیمتی بہت زیادہ پیسے والا ڈاکٹر نہیں نا آپ اٹھائیں گے، آپ کا مریض مر جائے گا. جو ڈاکٹر نے کہہ دیا جی ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے، اور ان کی تو یونیورسٹیاں جھوٹی، ان کی ریسرچز جھوٹی، یہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ ذرا فارماسوٹیکل کمپنیز اور یہ جو پیتھالوجی کی لیبز ہیں، پیتھالوجیکل جتنی ہیں یہ اور ڈاکٹرز کے کنیکشنز، آپ ذرا کسی وقت کسی کو بولیں کہ آپ کو انویسٹیگیشن کر کے دے. وہ جو ہے نا کہتا جی مجھے تو وہ ایک بڑی ہوا کہ جی یہ کچھ جو نیک ڈاکٹر ہیں نا وہ ان کمپنیوں سے معاوضے کے طور پہ، ان کی دوائیاں بیچنے کے معاوضے کے طور پر سنگاپور بینکاک نہیں جاتے، وہ عمرے کا حج کا ٹکٹ لیتے. یہ ان کا نیٹ ورکنگ ان کی کبھی آپ دیکھیں. سو انفارچونیٹ اگر ایسا ہوتا ہے، دس از سو انفارچونیٹ. ہاں بہت بھولی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں جیسے ایسا نہیں ہوتا. مجھ سے زیادہ آج کی جو یوتھ ہے وہ زیادہ ہم سے سمجھدار ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے کیونکہ آپ ہم سے زیادہ سفر کریں. ہم صرف تڑپ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یار رک جاؤ، خدا کے لیے سمجھو. بے شک ایسا ہی ہے. اور اب آپ پھر کیا اس کا آگے بڑھنے سے پہلے مجھے لگتا ہے ہم بہت دوائیوں کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن آپ کیا اس کا بتاتے ہیں، کیا اس کا حل کیا ہے پھر اس چیز کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آرگینک نیچرل غذاؤں کی طرف آئیں. آپ چینی جیسی چیزیں کیمیکل چھوڑ دیں. آپ ریفائنڈ آئل، یہ جتنا آپ کو ملتا ہے نا فلانا، یہ اب سارے دنیا بتا رہی ہے کہ یہ زہر ہے. یقین کریں آپ اپنے والدین کو یہ آئل بند کرا کے، اور سبزیوں کا ہی جو آئل نکلے، ذرا آئل فری آپ خوراک دے کے تو دیکھیں ان کو. اپنے بچوں کو پنپتا ہوا تو دیکھیں ذرا. آپ ان کو خدا کے لیے اینٹی بایوٹک سے بچائیں، خدا کے لیے ریفائنڈ آئل سے بچائیں، نیچرل غذاؤں پہ آئیں. اب آپ پینٹ کا ملک نکالیں. میں تو وہ اب چائے جو ہے، چائے کے ساتھ میں نے یہ معلومات ہی میں نے پڑھی، جو لوگ ایتھنٹک لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ جو یہ دودھ میں کچھ جو ہوتا ہے، اب وہ میرے نا حافظہ اتنا چیزیں مجھے ایگزیکٹ نام کے ہی بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے معذرت. دودھ میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے، کیمیکل ہے، جو جب چائے کے کیمیکل سے ملتا ہے اور وہ ابلتا ہے تو وہ آپ کے معدے اور جگر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت زیادہ چائے پینے والے لوگوں کے ہونٹ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رنگ مرجھا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کا معدہ بھی خراب، یعنی جگر پہ اثرات. جب بھی رنگ مرجھائے تو سمجھیں جگر افیکٹو ہو گیا. معدہ جب آپ کو ڈکاریں کھٹی اور ہاضمہ نہ ہو تو آپ اچھا آپ پینٹ ملک گھر میں نکالیں، کچی پینٹ لیں، ان کو گرائنڈ کریں، پانی ڈال کے گرائنڈ کریں گرم پانی کے ساتھ، تھوڑی دیر پہلے بے شک رکھ دیں اسی پانی میں، اس کو گرائنڈ کے وہ دودھ نکال کے آپ کو خوشبو، آپ کو مہک، آپ دیکھیے گا. آپ فرق دیکھیں. کیا کتنی بڑے آسانی سے بن جاتا ہے نا ویسے یہ. نہیں آپ کو 1 کلو پینٹ ہے نا، مونگ پھلی جو ہے، اس میں سے 5-6 کلو آپ کو دودھ مل جائے گا، بے شک پتلا. آپ بہت گھنا پینا چاہیے، اور اس میں سے بٹر بھی ملے گا آپ کو اگر آپ پوری نفاست سے گرائنڈ کریں. یہ میں ایک ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی بات. آپ صبح اٹھیں، اب صبح آپ اٹھیں، آپ سینیمن واٹر آپ کہہ لیں. اب میں کہوں گا نا کہ دار چینی کو تھوڑا سا، تو آپ کو شاید لگے کہ یہ انکل جو ہیں بتا رہے ہیں. نہیں بالکل ایسا نہیں. سینیمن واٹر، کلوو واٹر آپ رات کو پئیں، 2-3 اتنی ڈنڈیاں آپ دار چینی کی ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کے ہلکا ابالے سے آپ نکال لیں.
ایک چھوٹی الائچی ڈالیں اور شہد کا 1 چمچ آدھا ڈال لیں. آپ سارا دن انرجیٹک رہیں. قہوہ ٹائپ بن جاتا ہے. قہوہ بن گیا نا. رات کو آپ بے شک تھوڑا سا لونگ 4 لونگ اور اس کو پانی ابل رہا ہے اس کو اتار لیں جب, اور اسی میں پوٹ میں آپ 4 اور پودینے کے پتے 4-5 چھوٹے, آپ اس کو ذرا دم آنے دے, بننے دے, اس میں تھوڑا شہد ڈال کے آپ رات کو آپ کو نیند, آپ کی طبیعت آپ دیکھیے گا. کیا بات ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میرے اوپر آیا تھا. اچھا. جب تک یہ مجھے شعور نہیں آیا تو میں بہت ڈائبٹیز کی وجہ سے, مجھے 7 سال سے ڈائبٹیز ہے, یہ ان کے کسی علاج نے ٹھیک نہیں کی انسولین. تو میں نے جب یہ خود ریسرچ کر کے اس لیے میں 6 مضامین میں میری پی ایچ ڈی ہے کہ میں نے پڑھا ہے, ریسرچ کی ہے, خود پہ میں نے پروف کیا ہے. جب خود پہ پروف ٹھیک ہو گیا پھر تھوڑا اس کے سیکنڈ ٹرائلز کیے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے لائف سٹائل کی طرف, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, آپ کا کھانا پینا, بیٹھنا اٹھنا, گرینری دیکھنا, واک کرنا, ایکسرسائز کرنا, ہیلدی سوچنا. بری سوچ بھی انسان کو بیمار کرتی ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اگر آپ نے نفرت اور حسد سوچنا ہے تو آپ کو کینسر ہو ہی ہو. آپ ہر وقت کڑتے رہتے ہیں تو وہ کڑنا اندر جو ہے آپ کے جو دماغ کو جو جا رہا ہے نا میسج, وہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرے گا. ڈوپامین ہے, آپ کے دوسرے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے آپ کے سارے. تو یہ میرا یہ ہے کہ اچھا میں نے جو آپ کو بتاؤں ہومیوپیتھی, اس کے بعد آکوپنکچر, ہربل, لائف سٹائل اور فیتھ, ایمان. فیتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ. ڈپریشن سے دور ہونے کی سب سے یہ, آپ کو جو لوگ خدا کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, وہ چلیں ان کی مرضی ہے نہ مانے, لیکن آپ کو زیادہ خودکشیاں ان میں ملیں گی, زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی ان میں. اور جن لوگوں کا خدا پر جتنا مضبوط بھروسہ ہوگا, نمبر 1. دوسرا, ان کو شکر کا کرینہ آتا ہوگا, وہ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے یا جائیں گے ہی نہیں, ان میں انوالو ہی نہیں ہوں گے, شکار ہی نہیں ہوں گے ان بیماریوں. صبر اور شکر بڑا ضروری ہے ڈپریشن سے بچنے کے لیے. اور آخری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بتایا آپ کو ڈائبٹیز تھی, تو آپ نے ڈائبٹیز کا کیور بھی ہو گیا تھا, یعنی کہ اب دیکھیں میں اب چینی چھوڑ دی. اچھا. وہ ساری جن چیزوں میں چاول, گندم, آپ یقین کریں میں بلڈ پریشر کی دوائی لیتا تھا, اب نہیں لیتا. اور شوگر اب مجھے اس طرح نارمل ہے. کوئی, جیسے اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اب بہت ہی بھوک لگی ہے تو برگر ہی اٹھا کے لے آئیں, یا وہ بھی اشرف بھائی سے میں نے کہا ہوگا, میں نے کہا یار ایک آدھ کوئی سیب کیا کھانا پینا ہے, باہر سے کھا لیں تو وہ عذاب آ جائے تو علیحدہ ہے, ورنہ میں الحمدللہ اس کو یعنی قابو کر لیا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں آپ کی پوئٹری کی طرف, تھوڑا وہ کریئر اور چیزیں. جب میں آپ پہ ریسرچ بھی کری تھی, بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی. آپ کا جو ایک شعر ہے آپ شام کے بعد والا, کہ میں نے یہ پڑھا تھا 2019 میں. تب یہ تھا کہ میرے پیرنٹس مجھے ہاسٹل چھوڑ کر جا رہے تھے, اور وہی شام کا ٹائم تھا, اکتوبر کے دن تھے, ایسے آٹم کا جو ہوتا ہے, اور ویسے ہی وہ بڑی شامیں اداس ہو جاتی ہیں جب اکتوبر سے ہم دسمبر کی طرف جاتے ہیں. تو اب میں گاڑی سے باہر بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ اچھا اب یہ چلے جائیں گے مجھے چھوڑ کے, اور میں پھر کیا کروں, اور مجھے رہنا پڑے گا ظاہر اپنے اون پہ. پھر میں ویسے ہی پکچر لی ایک درختوں کی, میں سوچا اچھا میں اس پہ کچھ لکھوں, دل کیا میرا کہ میں لکھ دوں. تو جب میں نے سرچ آؤٹ کیا تو مجھے اتنا اس شعر سے مجھے ریلیٹیبل لگا کہ کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ خود ہی اس وقت میرے جو جذبات ہیں ان کی آواز بن رہا ہے. وہ شعر میں نے لگایا, وہ میں نے اس کو پوسٹ کیا. جب میں نے بعد میں آپ پہ ریسرچ کی مجھے پتہ چلا کہ تو یہ آپ کا شعر ہے, اور کتنا خوبصورت, اور پورا پھر میں نے سنا کہ بہت اس میں خوبصورتی ہے. یہ آپ نے کیسے لکھتے کیسے تھے؟ ایک شاعر جو ہوتا ہے کیا وہ پھر وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے, کیا اس میں بھی اس طرح کی فیلنگ جیسی ہوتی ہیں جو وہ اپنے جذبات کی عکاسی اپنے پین کے تھرو کرتا ہے؟ تو یہ کیسے ہوتا ہے سارا کچھ؟ شاعر ہوتا تو پیدائشی ہے. اوکے. وہ میں نے یہ دیکھا کہ بعض لوگوں ساری زندگی شاعری کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ادھر سے چوری کر, ادھر سے کھینچ, ادھر سے ظلم کر, کسی کا مسودہ, کسی کا شعر, خیال تک یہ حرام زادہ چوری کر. خیال کتنی پاکیزہ چیز ہے, خیال کتنا یعنی اس کو کتنا اونرشپ والا, یعنی ملکیت کتنی ہے جس کا خیال ہے, اس کی اس سے بڑی ملکیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی نے سوچا اور ایک بندہ اٹھ کے اس کو بھی چوری کر لے. اس کا احساس اور اس کی سوچ, اس کا خیال, اس کا تصور, اس کی کیفیت ہی لے اڑے اور اپنا نام لگا دے اس پہ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر پیدائشی ہوتا ہے. اور یہ جو شام کے بعد ہے آپ حیران ہو جائیں گی کہ یہ میرے ایف اے میں جب میں پڑھتا تھا تب کی یہ اشعار ہیں. تو آپ کو بھی کوئی ایسی فیلنگ تھی تو آپ نے لکھا مطلب کیا؟ ہاں میں ایک اداس بچہ تھا میں نے اچھا. آپ کو بتایا اور ایک چونکہ اکیلا تھا ماں باپ کا تو آئسولیشن کا ایک احساس اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں. تو میں ایک بنیادی طور پہ اداس آدمی ہوں اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر میری اداسی کا لوگوں کو پتہ چل گیا نا تو یہ اس اداسی کی بھی دھجیاں اڑا دیں گے. جہاں زخم ہوتا ہے وہیں چوٹ لگاتے ہیں. جب بظاہر آپ کو نظر آتے ہیں نا انسانی شکلوں میں اندر سے کوئی بھیڑیا ہے, یہ بچیوں کو ریپ کرنے والے نہیں. اسی طرح کوئی اندر سے گیدڑ ہے, بزدل ہے, لومڑ ہے, کوئی مکار ہے بھیڑیوں کی طرح اور وہ جو لومڑیوں کی طرح, یہ انسان ایسے بھی ہیں. لیکن جو شاعر ہے یہ پیدائشی ہے. اور جہاں تک اداسی کی بات ہے میں ایک اداس بچہ تھا, پھر اداس نوجوان رہا, پھر بہرحال میں نے اس اداسی کو نہ بیماری میں بدلنے دیا نہ کمزوری میں بدلنے دیا. میں نے اس کو شاعری میری نے اداسی کو گلے لگایا, تھپتھپایا, سینے سے لگایا. تو مجھے موقع ایک پازیٹیو مل گیا اظہار کا. اور ابھی بھی ہم جب NLP کا کسی کو بتاتے ہیں یا کسی کو کوئی تھیراپی بتاتے ہیں, کیتھارسس کا بتاتے ہیں تو کہتے ہیں لکھیں آپ. لکھنے سے کیتھارسس ہوتا ہے انسان کا, آپ بولیں بات کریں. تو یہ شاعری اس سے بڑا, شاعری تو ڈائریکٹ دل کا اظہار ہوتی ہے نا. یعنی کہ لکھنے سے پھر آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہ طاقت بن گئی نا جی. ڈپریشن کہہ لیں, انگزائٹی کہہ لیں, وہ نکل گئی چیز. اور اگر تو وہ ایک آرٹ کی فارم میں آئی ہے تو وہ طاقت بن گئی. وہ ریورس ہو کے آپ کو سکون دے دے گی, اگلے بندے کا علاج کر لے. جیسے آپ کا دکھ بانٹ لیا میرے شعر نے. اور یہ شعر جو دیکھیں اس کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے کہے ہوئے, لگ بھگ 40 سال چلے ہو گئے, ہاں اتنے ہو گئے ہوں گے. تو یہ شعر کتنا کہ آپ کو پھر اس نے 2019 میں دل کو آپ کے تھام لیا. Exactly. اور میری پہچان ہے یہ شعر. اور یہ اس شعر کی موجودگی بتاتی ہے کہ اس کے خیال میں, اس کے لفظوں میں, اس کی جب یہ پروڈکشن ہو رہی تھی میری کارگاہ تخلیق میں, جب یہ بن رہا تھا تو یہ اتنا سچا اور خالص تھا کہ اس کی طاقت سالوں تک جائے گی. تو ماشاءاللہ ابھی تک یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کے ہر پروگرام میں. کبھی میں نے ایسا نہیں کوئی پروگرام آپ کا دیکھا جہاں پہ آپ نے یہ نہ سنا ہے, کیونکہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ سنیں. اچھا ہم بھی سنیں گے ایٹ دی اینڈ. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے جیسے شاعروں کا بتاتے ہیں کہ اچھا ان کو دکھ درد آپ نے اپنا لکھ دیا, جذبات کا اظہار کر دیا شاعری کے ذریعے. شاعری شروع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے درد کو بتانا. تو کیا یہ محبت کا ہی صرف دکھ درد ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہوتا ہے؟ نہیں دکھ درد. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو مثلا میں نے تو آپ کو تنہائی کا بتایا نا کہ میں کوئی اداس بچہ تو کیوں اکیلا تھا. صحیح. اچھا محبت بھی ایک سچا خالص جذبہ ہے. اور جو ہماری ایج ہے وہ خاص جوانی کی ایج ہے, بچپن لڑکپن کی جو ایج ہے, تو یہ اس میں اس جذبے کی بڑی عرفہ و اعلیٰ صورتحال ہوتی ہے. یہ بہت تیز شدید ہوتا ہے. پھر بعد میں اس کی شکلیں بدلتی جاتی ہیں. اچھا. پھر ایک وقت شاید ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کی وہ جو محبت ہے وہ شاید اس طرح وہ جو عورت مرد کے درمیان ہوتی ہے یا کسی فرد سے فرد کی اس طرح والی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے عشق مشوقی والی, اس سے بلند ہو جاتی ہے. اور کسی کی خدا کی طرف, کسی کی والدہ, والدین, بھائی, بچے, بہن, اولاد, دوست, احباب, میاں, بیوی, تو یہ پھر اس طرح شکلیں بدلتی ہے. اور کسی کو ہو سکتا ہے وہ اس ایج میں بھی ہو جائے. یہ بھی اب اس جذبے کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن صرف محبت وجہ نہیں ہے. اور آپ کی وجہ محبت نہیں تھی؟ نہیں, میری محبت بھی تھی وجہ. اچھا. جی. تو اس کے بعد یہ گرو کیا نا. پھر دیکھیں میری تو چوتھی کتاب میں میری لا جو ہے وہ اللہ کی طرف میرا دھیان ہو گیا. سائیاں کے حوالے سے میں نے نظمیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس طرح کی میرے اوپر باقاعدہ ایک جو صوفیانہ کیفیات تھیں, جو میں صوفیانہ شاعری پڑھی, صوفیاء کرام سے جو ملاقات ہوئی, ان کو پڑھا سنا, تو وہ رجحان پھر میرا اللہ کی طرف ہوا. پھر میرا ایک شعر ہے کہ بس ایک تمہاری ذات پر مرکوز تھی چاہت میری, تم جو گئے تو ٹوٹ کر بکھری گئی اطراف میں. کہ اور ایک اور شعر ہے کہ اب تو ہر ایک فرد ہے آنکھوں کے پار چاند. یعنی یہ بھی وہی ہے کہ پہلے تو
تم تھے اب میرے لیے پوری دنیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت میں ملتا ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے پیار کا راستہ ہے، انسانوں کا پیار خدا تک پہنچنے کا. ایسے اور جو محبت، جو ہماری آخری الٹیمیٹ لو جو ہے، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اتنی سچی اور سچی محبت کی جائے. وہ رب کی ذات ہے. انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کی محبت ہرٹ ہو جائے گی اس سے، ہمیشہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نہیں، ہمیشہ ہوتی ہے نا جی. تو پھر ذات اللہ کی ہے، تو آپ وہ شعر سنا رہے اور تھے. پاک اور شفاف. پھر آپ جو جس کی رب کی ذات کی اچھا پھر وہ محبت دیکھیں نا، پھر انسانوں کی طرف لوٹتی. ابھی میں آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ میں نے جو ڈپریشن کا علاج یا یہ ایلوپیتھی کے میں آپ کو عارضے بتا رہا تھا، اس کی ان کی بدماشیاں اور ان کا ظالمانہ جو ایک ہے، تو وہ اس کے پیچھے انسانوں کی محبت ہے کہ انسان جو ہے چلے میرے لفظوں سے ہو سکتا ہے 2 لوگ جو ہے ان کو شعور آ جائے کہ ہم بہت سا یہ نہ کھائیں، یہ کوکے شوکے موکے، یہ لعنت بھیجیں ان پہ، بچوں کو بچائیں، کولے شولے نہ پئیں. یہ ساری چیزیں کیمیکلز ہیں، اوبیسلی آپ کو ڈیمیج کر رہی ہیں، بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہیں. جتنی جلدی کوئی چھوڑ دے اتنی جلدی اس کے لیے اچھا ہے. تو یہ تو بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر لوگوں کے لیے ایک جذبہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے بہتر چیز کی طرف لے کر آنا ہے. لیکن ہم شاعری کی بات کرتے ہیں، ایک پرسیپشن ہے شاعری کو لے کر کہ جو شاعر ہوتے ہیں شاید وہ لوگوں آج کل کی نسل کو یا ینگسٹرز کو ڈپریس کر دیتے ہیں، بلکہ پہلے ہی ان کی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں کہ محبتوں کے بریک اپس ہو گئے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اوپر سے اس طرح کی شاعری نوجوانوں کو دوبارہ پنپنے نہیں دیتی، دوبارہ پروگریس کی طرف نہیں جانے دیتی، بلکہ وہی محبت کے جال میں پھنسائے رکھتی ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بہت طرح کے شاعر ہیں، میں 2 طرح کے گنواتا ہوں. ایک وہ ہیں جن کو زندگی، نظریہ، انسانی تاریخ، مذاہب، معاشرہ، ان کا شعور نہیں ہے. گفتگو کر بھی لیں گے تو شعور نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت سارے لوگ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ اندر سے خود بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہم کیا بول رہے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہیں. علم کی تعریف میرے نزدیک وہ ہے کہ جو آپ کے کردار سے جھلک جائے، وہ معلومات جو ریفلیکٹ ہوں آپ کے ایکشن سے، پھر وہ علم ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر وہ ہمیں آپ گفتگو فرمائی جا رہے ہیں. بہت سارے یہ مدرسین نہیں ہیں، یہ جو پروفیسر ہیں کالجوں والے، یہ جاہل جنہوں نے ہمارے پوری نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا، یہ بول رہے ہوتے ہیں، خود ایسے نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑی مثال ہے، آپ دیکھ لیجئے. ایگزیکٹلی جی. تو وہ شاعر ایسے ہیں کہ جن کو شعور ہی نہیں ہے. اب انہوں نے پیچھے قوتیں بہت ساری ایسی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایلوپیتھی والے جو ظالم ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے جو سکیمز ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہمارے معاشرتی ویلیوز پر ڈائریکٹ ہر طرح سے حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ میری ریسرچ ہے کہ صہیونی قوتیں، یہ جو اسرائیل غزہ کے معصوم بچوں پر بم مارنے سے نہیں ٹلا، کیا وہ ٹل جائے گا کہ ہمارا معاشرہ اچھے اذہان پیدا کرے، ہماری نوجوان نسل بہت باشعور ہو، صاحب ادراک ہو، مضبوط کردار کی اور قول و فعل کی مضبوط نسل پیدا کرے گا یہ لوگ؟ تو یہ جو ان کی جو تنظیمیں ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، یہ اتنی این جی اوز کے نام پر اتنے بنے ہوئے ہیں کہ وہ یہ جو فیسٹیول ہو رہے ہیں، میں اس لیے ان کے خلاف ہوں. یہ جو دبئی میں کچھ لوگوں کے اتنا منہ کھول کے وہ خاتون ایک ہستی ہیں، ان کو مال آ رہا ہے، وہ ایک معزز آدمی بن کے وہ بڑا کہ جی وہ اتنے گھٹیا گند انہوں نے پروڈیوس کیا شاعری کے نام پر، پیچھے پیسے کسی سے لے کے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے کہ رب تعالیٰ معاف کرے. وہ اتنے بے بصیرت اور بے بصر لوگ ہیں، اندھے ہیں، کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ معاشرے میں شاعری کے ذریعے تم ہماری نوجوان نسل کو ٹیکے کیا لگا رہے، نوجوان نسل کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. اب وہ جو بچے یہ جو جینے جونوں والے شعر جو ہے یہ کہتے پھرتے ہیں، یہ مچرس جو ہیں، یہ مچرس جو ہیں، ان کو میں کہتا ہوں مسانے کے شاعر، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، تو پیسے آ رہے ہیں وہ گھٹیا اوپر سے یہ بھی گرفت میں ہیں ادارے، تعلیمی ادارے، خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی ادارے، جو کاروباری ادارے ہیں، تجارتی تعلیمی ادارے، پروفٹ والے. اور یہ سارے انہوں نے کیا کہ انہوں نے ان کو جگہ دے دی کہ آؤ بھائی جتنا گھٹیا کوئی شاعر ہے، بچے گروپس بن گئے ہیں، ان کی تنظیمیں بنوا دی ہیں، پیچھے سے پیسہ آ رہا ہے. فیسٹیول فلاں فیسٹیول، بھائی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ سیلابوں سے مر رہے ہیں، لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں، تم لوگ کس بات کی فیسٹیوٹی؟
آؤ نا اب بنیان المرصوص کی فیسٹیوٹی کرو, وہاں پہ چپ ہیں سارے آرام. ہاں کچھ انقلابی کچھ لے کر آئیں, کچھ ہاں نیا وہ لے چپ کر آئیں ہیں. جس میں نوجوانوں کی ضرورت ہے. لیکن شاعری کی اگر بات کریں, جتنا میں سمجھتی ہوں, مجھے تو بالکل بہت اتنی سینس نہیں ہے, لیکن جب شاعری شروع سے غالب صاحب سے اگر بات کریں تب بھی شاعری میں یہی تھا کہ محبوب کی تعریف اور سارا کچھ, اور اگر وہ اب ایڈوانسمنٹ کے ساتھ وہ جینس تک پہنچی چیزیں, تو شروع میں پہلے بھی تو محبت پیاری تھا شاعری میں, اس وقت بھی تو ہمیں کچھ ایکسٹرا نہیں ملا چند شعراء کے علاوہ. جی دیکھیں, ایک تو ہر چیز گرو کرتی ہے. اس سے پہلے جو ہے آپ چلے جائیں تو شاعری جنگی ترانوں کی شکل میں تھی. شاعری کہانیاں تھیں, قصے تھے ہر طرح کے, اور اپنے ہیروز کو اجاگر کے, صرف وہ نہیں آپ محبت اپنی صرف آپ کلاسک کی شاعری کی, آپ ہماری اردو کی بات کر رہے ہیں. جو ویسٹ میں تو سب سے زیادہ شاعری نیچر کی ہوئی ہے, تو اس لیے شاعری پہ ہم یہ نہیں لیبل لگا سکتے. لیکن ہمارے ادھر ایشیا کی اچھا وہ ہمیں کتنا اچھا سوال ہے یہ. ہمیں ایکچولی انجیکٹو ہی وہی کیا گیا. فورٹ ولیم کالج تھا, ایک انگریزوں نے بنایا. انہوں نے ہمیں فارسی اور عربی سے کاٹنے کے لیے ایک زبان ایسی مکسچر رائج کی جس کا نام اردو رکھا گیا. وہاں پہ بندے بٹھائے گئے, کالج ایک بنا کے, ان کو منشی کا لقب دیا گیا کہ جی ایکچولی یہ ادارہ اس لیے بنایا کہ گورا صاحب جو ہے نا ان کو اردو زبان آ جائے یہاں کی, ان لوگوں کو ان لوگوں کی زبان آ جائے, اور ذرا معاشرے کو اور لوگوں کو سمجھنے میں یہ ایک ڈرامے بازی کی گئی. انجیکشن وہاں یہ لگایا گیا کہ ان کو تہذیب سے کاٹ دو, ان کو ان کی روایات سے کاٹ دو, ان کو ان کے ماضی سے کاٹ دو, ان کو جو بڑی مثالیں ہوتی ہیں اس سے جس پر یہ فخر کرتے ہیں وہ کاٹ دو, اور ان کو ایسے زبان اور ایسے ادب پر لگا دو جو ان کا بھرکس نکال دیجیے. جو میر کو کہتے ہیں خدائے سخن, غالب کو کیوں نہیں کہتے خدائے سخن؟ اس کا طنز جو ہے وہ ان کا چیر کے رکھ دیتا ہے ایک ایک شعر. وہ بالکل وہ اس طرح کا آپ نہیں ہیں کہ وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ محبت کی ماری ہوئی شاعری ہے. وہ میر کے ہاں تو آپ کو مل جائے گی. میر کو خدائے سخن بنایا اسی لیے گیا کہ جو نوکر نہیں ہے غالب کا, اس کی اچھا شاعر ہے, میں ان کو عزت بھی احترام کرتا ہوں. غالب کی جوتی کے برابر نہیں ہے میر صاحب, بڑے اچھے, وہ تعظیم ہے ان کی, سلوٹ ہے. 2-4-8 غزلیں ان کی بڑی اچھی ہیں, اور ان کے پاس جو 70 پتہ نہیں کتنے نشتر ہیں, وہ بھی کوئی نشتر کوئی نہیں ہے, ہمیں کینچیاں کونچیاں اس طرح 2-4 زیادہ. جان ایلیا کے خلاف وہ بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ ایک سازش ہے فورٹ ولیم کالج کی, اور ہمارے یہاں پہ وہ ادارے جو اردو زبان و ادب کے ادارے ہیں, یہ آپ کو اس فورٹ ولیم کالج کے ایجنڈے پر آج بھی عمل پیرا نظر آئیں گے. اور ان کے ہاں پڑھانے والے مدرسین اتنے بددیانت, اتنے وہ متعفن, اور اتنے بدنیت ہیں, اتنے جاہل ہیں کہ انہوں نے ہر اچھے شاعر سے دشمنی کو اپنے جینز میں شامل کر لیا, کہ جس شاعر کو عوام نے پسند کر لیا, اپنے دل کے اوپر لکھ لیا جس کے شعر, انہوں نے اس کو دشمن سمجھ لیا اور پروپیگنڈا کرتے جا رہے ہیں. یہ مشروم گروتھ ہے یہ دولت شاہ کے چوہوں کی. جس یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی فلاں کو لے آؤ, اس کو فرحت عباس شاہ کاٹ دو, ڈاکٹر ابرار عمر کاٹ دو, شفیق احمد خان کاٹ دو, ادیم ہاشمی کاٹ دو, سلیم کوثر کاٹ دو, رام ریاض کاٹ دو, احمد فراز کاٹ دو, منیر نیازی کاٹ دو. کیوں آخر وہی بات کہ وہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ وہ لوگوں کے علاج کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ ان کا دل, شعروں کے ساتھ, ان شعراء کے اشعار کے ساتھ لوگوں کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے, ردم ایک ہو جاتا ہے. اور یہ ایسے شاعر ان کے سامنے لے کے آتے ہیں جو ان کو یہ بڑا بنا رہے ہوتے ہیں, ٹوپیاں پہنا رہے ہوتے ہیں, وہ ککھی نہیں ہوتے. تو میں نے آپ جان ایلیا کی طرف آ جائیں, مجھے یہ بتائیں, جان ایلیا مرنے کے بعد 4 سال صرف سوشل میڈیا کی پیداوار کے طور پر کیوں مرشدی ہو گیا؟ پہلے کہاں تھا؟ اس وقت تو شاید مجھے بھی نہیں پتا اس دور کے بارے میں. نہیں آپ سے یہ اس 5 سال سے پہلے کہاں تھا؟ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہم نے ان کو بار بار دیکھا. انہوں نے اقبال کو پیچھے ہٹانے کے لیے, نوجوان نسل سے محو, اس کے ذہنوں سے محو کرنے کے لیے ایک فرسٹریٹڈ اور ایک مجہول اور ایک شرابی, ایسا شرابی ایڈکٹ, شرابی تو چلو غالب بھی تھے, یہ تو وہ تھے کہ ان کو نہیں ملتی تھی تو تڑپنا شروع ہو جاتے تھے. ایک ناکام باپ, ایک ناکام شوہر, ایک ناکام بیٹا, ایک ناکام فلسفی, ایک ناکام انسان, وہ انہوں نے مرشد بنا دیا ان نوجوانوں کے لیے. ایک تو نے تو اپنا باپ اس کو ظاہر کر دیا اور اس طرح کا حلیہ بنا کے
اور وہ اس طرح کے شعر لکھ کے وہ پیسہ کماتا پھرتا ہے. علی زریون نے کیا, اس کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ ان کے بیٹے نہیں. بات اس وقت کیا جب لوگوں نے یلغار کر دی, جب اس کا باپ بیٹے نے کہا بھائی تو میرے کہاں سے پائی ہے, جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر یہ وہ انہوں نے کہا. تو ویسے تو وہ بیچارہ یہ اس کیلیبر کے لوگ جو ہے نا ان کو شاعر بنا کے ہم پر نافذ کر دیا گیا, ہماری نوجوان نسل پر, ہم پہ کیا ہونا ہے. لیکن آج کل تو ہر دوسرا بندہ جان صاحب, جان سر, اب ختم ہو گیا, اب کو لوگوں کو شعور آ گیا. اب نہیں, میرے ایک مضمون نے کام دکھایا ہے, اب وہ نہیں رہی بات. اب جان سر لوگوں کو شعور آ گیا, لوگوں کو پتہ ہے. فارغ آدمی تھا, اس بندے نے کلپ میں کیا کہا ہے, ایک ویڈیو پہ پڑھا, یعنی اس کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ میں حرام حلال کی تمیز ختم کرنا چاہتا تھا لیکن میں ناکام ہو گیا. یعنی یزید والا کام کہ آپ کی بہن کو آپ اپنے لیے حرام نہ سمجھیں, آپ رشتے اپنی ماں کو آپ حلال سمجھ لیں, آپ گند کھا لیں, سور کھا لیں, یہ وہ کہتا میں یہ کرنا چاہتا تھا تو میں یہ کر دیا. بھائی اس بندے وہ مرشدی لعنت نہیں ہے, جو بندہ اس کو مرشد کہتا ہے وہ کیا ہوگا پھر مجھے. لیکن وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, اس کی سوچی 4 غزلیں ہیں, لیکن کیا ہے شعروں کی وجہ سے کہتے ہیں نا, ان کے کیریکٹر میں تو کوئی بات نہیں. شعروں میں بھی تو وہی ہے نا کہ جب میں نے خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ ٹیکہ ہے بچوں کو زہر والا کہ بھائی تو نے تباہ بھی کر لیا, تجھے افسوس نہیں, لاکھ دی لعنت تیرے منہ تے. نوجوان نسل نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا, کیوں تباہ کرے خود کو. میرا بیٹا خود کو تباہ کیوں کرے اور پھر اس کو اپنی تباہی پر افسوس کیوں نہ ہو. ہمارے بچے کیوں خود کو تباہی کی طرف لے جائیں, کیوں نشے کریں, کیوں اپنی زندگی تباہ کریں, کیوں نہ شاہین بنے اقبال کے, کیوں نہ ستاروں پر کمندے ڈالیں. ڈال نہیں رہے. پاکستان باہر جا کے دیکھیں کہ کون سا شعبہ ہے جس میں پاکستانیوں نے آگے بڑھ کے, ابھی ہمارے شاہین ہمارے جو ہے ہماری ایئر فورس نے پوری دنیا کو لمحہ نے ڈال دیا. ہمارے فوجی جوانوں نے, ہمارے شہداء نے نتھ ڈال کے رکھ دیا پوری دنیا ہم پر جو دہشت گردی مسلط کرنا چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ چاہتے ہیں مر جائیں ہم, یہ نہ ہو. وہ ڈپریشن, اسٹریس, وہ سے نکالنے کی ضرورت ہے اس میں بلکہ. اور میرا شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں, بچپن کا شعر ہے. اچھا. اللہ نے طاقت دی کہ آپ پہاڑوں کی طرح زندہ رہیں, ریگزاروں کی جوانی کچھ نہیں. تو میں تو نہیں, میرا شعر آپ کو دکھ کے بھی ملیں گے, لیکن وہ جو دکھ سے آپ کو, آپ کے دل کو تھپکیاں دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر آپ کو دکھ سے واپس لے آئیں. اچھا, ایک ویسے کوشچن کروں, کیجول سوال. ہم نے کہا کہ جان ایلیا صاحب فرسٹریٹڈ تھے, مینٹلی کوئی پیشنٹ نہیں تھے, وہ اس طرح کے. میری بات سنیں جویریہ, معاشرہ کیا آگے نہیں بڑھ رہا, ارتقاء ختم ہو گیا. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غلاموں کی بدل گئی ہے نفسیات یا اس کی شکل, غلامی کی شکل بدل گئی ہے, تو شاعری اور شاعروں کی شکل کیوں نہیں بدل سکتی. وہ دن گیا جب سارا دن شراب پی کے بغیر کسی کام کے لوگ شاعر, وہ کہتے تھے ہم شاعر ہیں. بھئی میں نے تو مارشل آرٹ کیا ہے, میں نے تو اکانومی کی, میں نے تھیری دی ہے دنیا میں, جائیں جا کے بڑے بڑے اداروں سے پوچھیں. میں نے تو اردو کی پہلی تھیری, فلسفہ دیا ہے پرسیپشنزم کا. میں نے تو سائیکالوجی کا ایک نیا, ابھی میں جس میں ابھی بتاتا نہیں ہوں, چور یہاں بڑے ہیں, میں ایک اور انشاءاللہ ڈاکٹر آف لٹریچر کی جس بنیاد پر ڈگری مجھے ملنے جا رہی ہے, میں نے ایک بالکل ایک پھر ٹریڈیشن کو ایسا سامنے لے کے آیا ہوں, نئے کام, پرانے کام کو باقاعدہ ریسرچ کر کے پروو کر کے سامنے لا رہا ہوں کہ ان کے پتہ لگ جائے گا. تو شاعر, میں شاعر ہوں, میں مارشل آرٹ کا میں شاعر ہوں. اسی طرح پروین شاکر صاحبہ نے ان کے جب اپنا دیا انٹرویو CSS کا, تو پروین شاکر سے پروین شاکر کا سوال کیا گیا. تو شاعر تو یہ ہیں بھائی. آپ کیوں صرف ہمیں ایسے فضول انسانوں کی طرف لے جا رہے ہیں کہ وہی شاعر وہ نہیں ہے. شاعر تو اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں, کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ڈاکٹر ابرار کی میں آپ کو بات بتاؤں, وہ پبلک ہیلتھ میں PhD کر رہا ہے, وہ اتنا آرٹسٹ آدمی ہے, جینیس آدمی ہے, سائیکولوجسٹ ہے, تھراپسٹ ہے. شاعروں کو اب اچھا یہ وہیں پہ پھر لے کے جاتے ہیں لواطت کے مارے ہوئے, یہ پھر واپس لے جا رہے ہیں یہاں پہ ایک ان کو ہومو سیکشول ہے, اور پھر اس کو پرموٹ کرتے ہیں, شاعری چوری کرتے ہیں, اس کو پرموٹ کرتے ہیں. ان کو شاعر, میں تو نہیں کہتا ان کو شاعر نہ سمجھے. میں آپ کو اسلام آباد میں بتاتا ہوں, افتخار عارف نام کا ایک آدمی ہے, پچھلے 40 سالوں سے ہمارے ادبی اداروں پر مسلط ہے, ٹکے کا کام نہیں کیا. جو 65 میں تھا, جو 57 میں تھا, وہی اب تک ہے. 4 کتابیں ہیں یا 6 ہیں, چوری کے شعر شامل کیے ہوئے ہیں اساتذہ کے. اور اب تک میرے خیال میں پاکستان میں سوائے نشان حیدر کے جو شہادت کے بعد ملتا ہے, کوئی اس نے چھوڑا نہیں ہے ایوارڈ.
اور پوری نوجوان نسل کو، میرے جیسے لوگوں کو ادبی اداروں سے دور رکھ کے قتل کر دیا. ابھی جو اکیڈمی آف لیٹر کی وہ میری بہن بیٹھی ہے نجیب عارف، اس نے کہا فرحت عباس شاہ کو میرے آقا، میرے مرشد، میرے جن کی میں غلام ہوں، جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، ڈائریکٹر بنا دیا مجھے مسکین سی شاعرہ، نالیک سی استاد اس کو، تو میں نے انہوں نے مجھے حکم دیا فرحت عباس شاہ کو نزدیک نہیں آنے دینا کسی کانفرنس کسی. تو یہ تو ان اداروں کا حال ہے، یہ ان لوگوں کا، یہ بند ہونے چاہیے. میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، یہ بہت یوز ہو گیا، یا ان کے قبضے سے چھڑوائیں یا ان اداروں کو بند کریں. مس یوز ہو گیا ہے. آپ کے مطابق اسٹریسفل شاعری نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں نہیں ٹیکنیکلی میں کہتا ہوں سچی شاعری ہونی چاہیے، سچی شاعری ہونی چاہیے، جھوٹی شاعری نہیں ہونی چاہیے. جیسے لیکن درد دکھ درد تو سب کی زندگی تو میں وہ کرے نا شاعری. میں تو خود دکھ درد کا شاعر، کہ آپ میرے سے زیادہ دکھ درد کا شاعر تو میر بھی نہیں ہے. جان ایلیا کی زندگی میں بہت اور قسم کے دکھ تھے، تو پھر وہ ہم ان کو جسٹیفائی کیوں نہیں اس حوالے سے کر سکتے؟ میں خود جاننا چاہتی ہوں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں دکھ نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہے ایک مجھے شاعر پوچھنے لگے یار یہ تم محبت کے لفظوں والی شاعری کیسے کر لیتے؟ کچھ لوگ جو ہے نا گھٹنے میں درد ہو گئے تو درد کی شاعری شروع کر دیتے ہیں. یہ موٹے یہاں سے بڑے بڑے منہوں والے بیٹھے ہوئے ہیں بل ڈانگ، تو ان کو وہ حساس ہے ہی نہیں بیچارے. اچھا وہ دکھ سب کے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان دکھوں کو دور کرنے کے لیے ایک تو آپ نے پہلے تو اپنی بیوی کو ذلیل کیا، مارا، تشدد کیا، کام چھوڑ دیا، بچوں کو اون نہ کیا، شراب کو آپ نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا، نوکری آپ نے کی نہیں. تو یہ پھر شاعری بھی اسی طرح کی آپ کے اندر وہ نجاست بھری ہوئی شاعری نکلے گی. وہ کہنا چاہیے نا کہ ڈپریس کرنے جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا کہ خود کو تباہ کر لیا، اور ملال بھی نہیں، تباہ تو خود ہی کیا پھر. ہاں نا کیا نا. تو وہ اب اس شعر کو ہم ماڈل تو نہ بنائیں، ماڈل تو ہم اقبال کو آپ ہاڑوں کی طرح عزیز بنائیں اس کو. تو میرے آپ روز ایک درد مجھے راہ میں آ ملتا ہے. میں اپنا شعر سنا، اب درد کی آپ نے بات کی. روز ایک درد مجھے راہ میں آ ملتا ہے اور کہتا ہے سلام، آپ نے پہچانا مجھے. تو ہماری زندگی سے تو درد کبھی، ہم تو دردوں کو اوڑھنا بچھونا ہے، لیکن درد ہماری بیماری نہیں ہم نے بننے دیا. فرحت اب میرے تو بچپن کے اشعار ہیں یہ جو میں نے آپ کو شام کے بعد والے ہیں. تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. تو یہ لیکن میں نے اس کو یہ نہیں کیا کہ میں نشے کا شکار ہو کے مار دوں اپنے ماں باپ دائیں بائیں سارا زندگی برباد کر کے، اور اگلوں کو بھی یہی مشورہ دوں. مجھے جان کی اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، مجھے میر صاحب کے کچھ بھی، لیکن آپ ان کو جن لوگوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو تنظیمیں خفیہ، جو یہ فیسٹیول کرانے والے، یہ جو سپون، یہ ان کو آئیڈیل نہ بنائیں نوجوان نسل کا. نوجوان کا آئیڈیل جو ہوگا وہ اقبال ہی ہوگا. لیکن نوجوان خود بھی تو آئیڈیل بنا رہے ہیں، یعنی کہ آج کل تو سب کے ہاتھ میں سب کچھ سوشل میڈیا خود ہی اپلوڈ کر رہے ہیں اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جان مرشد پہ وہ کیا ہے. بہت اچھے. تو نوجوان خود بھی تو کر رہے ہیں، بہت اچھے. یہ بھی تو پھر ایک چیز ہے نا. دیکھیں نوجوان جو خود کر رہے ہیں، کیا سارے نوجوان جو ہے اس وقت اگر 12 کروڑ نوجوان ہیں تو سارے جان ایلیا کو مرشد کہہ رہے ہیں؟ یہ 5-7 لاکھ ہوں گے جنہوں کچے ذہنوں والے بھتنے وہ قابو میں آ گئے، مسکین بیچارے جن کے جو خرچ ایسے ہی ہیں، گگو مگو ہے نا، وہ گگو مگو ان کے آ گئے. ورنہ نوجوان ہمارا تو اس وقت بھی جو ہے وہ اپنے تعلیم اور اپنی محنت اور اپنے مستقبل کو بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے. تو لگے سارے نہیں ہیں، یہ جتنے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ نہ بنائیں. اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے جس طرح اکنامک صورتحال بدل رہی ہے، جب پوری طرح اس وقت دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم بہت مضبوط ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، ہماری فوج الحمدللہ بڑی باصلاحیت ہے، تو یہ چیزیں اب آگے انشاءاللہ چینج ہونے جا رہی ہیں. اور ہمارے جو اللہ کرے کہ جو ہمارے اس وقت موجودہ جو حکمران ہیں، یہ خاص طور پہ میں کہوں گا جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، وہ ادھر دھیان دیں کہ ادھر بڑی ضرورت ہے ان کی توجہ کی، کہ وہ یہ اس کو جو ہمارا جو نوجوان نسل ہے جو شاعری ادب کے ذریعے اور تعلیم کی 2 چیزیں، تعلیم اور تعلیمی ادارے، ادب اور ادبی ادارے، ان کے ذریعے جتنا نوجوانوں کو کند ذہن بنایا جا رہا ہے اور ریاست دشمن بنایا جا رہا ہے، نظریہ دشمن بنایا جا رہا ہے، ان کو یہ فضول بنایا جا رہا ہے، وہ ادھر توجہ دیں. کچھ تھوڑا سا کہ سنوار جو ہے
وہ progress تہذیبی کی طرف سنوار جانا بھی چاہیے. آئے. جب نوجوان نسل پروگریس کرتی ہے تو پورا ملک پروگریس کرتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل اس سے اتفاق کرتی ہوں. ضرور یونیورسٹی میں جو مشاعرے ہوتے ہیں, اب ناٹ اسپیسیفکلی کس کو بلایا جا رہا ہے کس کو نہیں بلایا جا رہا, بی ایز اے مشاعرہ, کنڈکٹنگ کا مشاعرہ ان یونیورسٹی, آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں؟ میں اس کے حق میں ہوں, لیکن یہ جو ہیں مثلاً وہ یہاں پہ ایک آدمی ہے مجلس ترقی ادب پر, انہوں نے پنجاب کا ایک ادارہ ایک چور شاعر کو متسلط کر دیا. وہ چور شاعر دنیا کا کوئی پاکستان کا ہاسٹل ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ وہ ٹھہرا نہیں. اس نے بچوں کو گفتگو کر کے جھانسا, بچے ہوتے ہیں سادہ دل ہوتے ہیں, قبول کرنے والے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جو اگلا بات کر رہا ہے نا استاد بن کے یہ سچ کہہ رہا ہوگا. تو ان لوگوں کو جھانسے میں لے کے اس نے روابط پیدا کر کے, اور ابھی تک پھر اس کو پورا نیٹ ورکنگ کو آگے پھیلایا ہوا ہے. وہ اپنے شاگردوں کو آگے کہتا ہے تم جس یونیورسٹی میں بچے آ رہے ہو نا لائق, ان سے رابطے کرو, اور ان کو جو سوسائٹیوں کے اوپر آ رہے ہوں ان کے کنیکشن کر کے وہ جب مشاعرے ہوں تو وہ ہمیں ہی بلائیں. اسی طرح اس کے پیچھے ایک اور لگ گیا, پتہ نہیں وہ لمبے بال رکھ کے وہ بھی شاعر بنا, اس نے بھی اسے وطیرہ اپنا کے, میں نے دیکھا پاک ٹی ہاؤس انارکلی میں 20 اسٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے, اپنا اثر جما رہا ہوتا ہے مشاعر. لکھ دی لعنت مشاعرے واسطے تسی یہ کام. لیکن اگر ویسے ہی مشاعرہ ہو نہ کسی کو اس طرح سے دیکھیں میری بات, مشاعرہ اتنی بڑی ہماری تہذیبی ایک علامت ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن وہ جو مشاعرہ ہو متشاعرہ نہ ہو, یہ خرابی جو ہے اس میں شاعر چور شاعر, بد کردار شاعر اور بے نظریہ شاعر نہ ہوں, ان میں اعلیٰ فکر شاعر ہوں اور تہذیب و تمدن والے شاعر ہوں, سمجھدار لوگ باشعور شاعر ہوں. یہ صرف جو ہے نا شہرت کے بھوکے مشاعروں کے رسیا یہ لوگ منشئی نہ ہوں. ہاں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اردو کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اردو کا زوال ہو رہا ہے کیا؟ اردو زبان کو اس طرح پہچانا نہیں جا رہا اسپیسیفکلی یونیورسٹی کے اندر, اردو ادب بالکل ختم. کیونکہ اگر میں اپنی جنریشن کے لوگوں کو دیکھوں ان کو سب آتا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اردو لکھی نہیں جاتی, ہماری رائٹنگ اچھی نہیں ہے, ہم سے بولی نہیں جاتی, ہمیں الفاظ نہیں آتے, ادائیگی نہیں آتی. تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا اس کو بھی ضرورت ہے واپس اس زبان کو لے کر آنے کی, کیسے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مرض کی جڑ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے نا پہلے, اگر آپ نے اس کا علاج کرنا. اب یہ بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایولیوشن نہیں, اس کا باعث کہاں بن رہا ہے, منبع کون ہے, سورس کون بن رہا ہے یہ سارا کہ بچوں کو اردو نہیں آتی؟ ان کی ایکٹیویٹیز, ان کا لائف اسٹائل, ان کی تعلیمی سرگرمیوں پہ آ جائیں. تعلیمی ادارے, تعلیمی سرگرمیاں, تعلیمی نصاب ہمارے بچوں کو اردو سے کاٹ رہا ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ تو بہت بڑی کوئی سائنس نہیں ہے. ہم بتا رہے ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ تعلیم اگر اردو کو بچانا ہے آپ نے تو پھر تعلیمی ادارے نے تو اردو بچائی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ اردو بچ گئی ہے, سوشل میڈیا پہ لوگ اردو لکھ رہے ہیں, اپنے کر رہے ہیں, نوجوان نئے پرانے لوگ, کتابیں یہ وہ. لیکن کنٹرول تو انہی میں ہے نا, انہی کے کنٹرول میں ہے جو اچھی ویڈیو کو وائرل نہیں ہونے دیتے, اور گند آپ منہ سے نکالیں حرکت کریں تو وائرل ہو جاتی. کنٹرول انہی کے ہے. یہ جو تعلیمی تجارتی اداروں کے پیچھے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو بینکوں کے مالک بھی ہیں, جو پتہ نہیں کیا کیا جن کے پاس, جو اسلحہ بیچنے کے لیے دنیا کو مروا دیتے ہیں, ملک تباہ کروا دیتے ہیں. تو یہ تعلیمی ادارے ہماری اردو کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو کوئی اللہ کا بندہ پتہ نہیں کون آئے گا توجہ دے گا ادھر. ابھی تو میرا خیال ہے ہماری پرائرٹی میں شامل ہی نہیں ہے. دس از انفارچونیٹ. آج کل ہم انڈیا اور پاکستان کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں. اب تو یہ ہے کہ آرٹسٹ کا آنا جانا, وہاں پہ کام کرنا ختم ہو چکا ہے. لیکن جس دور میں آپ نے شروع کیا تب انڈیا سے لوگ آتے بھی تھے, یہاں سے بھی لوگ جاتے تھے اکٹھے, مشاعرے وغیرہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں. کہا جاتا تھا کہ آرٹسٹ کی جو قدر کرنی چاہیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بارڈر کے اس پار ہے یا اس پار ہے, آرٹ کی قدر کرنی چاہیے. اب ایسا نہیں ہو پا رہا. آپ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ میں تو آرٹ کی قدر کرنے والوں کی طرف سٹینڈ کرتا ہوں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ جو ہے وہ ہر چیز سے ماورا ہے. اور ابھی بھی پاکستان نے جس طرح مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے تو کسی پہ پابندی نہیں لگائی کہ سکھ نہ آئے, ہندو نہ آئے. انہوں نے تو خاطر اپنے جاری آفیشیل لیٹرز انڈیا نے جاری کر دیے ہیں کہ سکھوں کو حج کرنا, جو ان کا زیارت حج پلگرمج جو ہے اس کی بابا گرو نانک جی دیو جی کی جو زیارت ہے, مقامات مقدسہ ہیں, وہ نہیں جا سکتے گردواروں میں پاکستان میں. ان پہ نہ جتھے نہ ان کے وہ درخواست تک نہیں دے سکتے.
تو ہم نے تو نہیں پابندی لگائی. اور وہ جو انہوں نے پہلے وہ ہمیں اپنی انڈسٹری کے لیے ہمارے آرٹسٹوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بلاتے ہیں, فواد خان اس کے بعد شیو سینا کو پیچھے لگا کے ان کی تذلیل کر کے ٹھڈا مار کے ہمارے آرٹسٹوں کو باہر نکالتے ہیں. وہ تو جاوید اختر جیسے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں جن کا نہ دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ کوئی نظریہ ہے, نہ سوچ ہے, نہ فکر ہے. وہ دونوں حکومتوں کو لڑانے کے لیے کوئی ادھر بک بک کر دی, کبھی ادھر جا کے بک بک. جاوید اختر صاحب جب ادھر آئے تھے تو لوگوں نے, ہمارے لوگوں نے ان کی بہت ان کو رسپیکٹ کیا, اور انہوں نے کیا کیا, اور وہ ہمیں بہت ڈس رسپیکٹ کیا. وہاں کے لوگوں کو شیو سینا کو خوش کرنے کے لیے بزدل آدمی ہیومیلیٹ کرا انہوں نے یہاں پر آ کر. بزدل آدمی, کیونکہ نظریہ کوئی نہیں نا جویریہ. جب انسان کے پاس نظریہ نہیں ہوتا تو اس کی تو اس میں اور بھیڑ بکریوں کتوں بلوں میں فرق نہیں ہوتا. اس کا جانور ہے وہ, تو اس کو تو نظریہ ہی کوئی نہیں. وہ ڈرا ہوا سہما ہوا بزدل آدمی ہے. اور اس کے باپ جو فلمی دو چھئی چھپا ٹوں پپا ٹاں, میں کر دیتا ہوں انڈیا بیٹھ کے ٹوں پپا ٹاں, تو یہ شاعر تھوڑی ہو جاتا ٹوں پپا ٹاں سے بندہ. لیکن وہاں پہ آپ آرٹ کے حوالے سے کس کو پسند کرتے ہیں؟ اگر انڈین گانے میں میوزک میں میں ارجیت کو پسند کرتا ہوں. ارجیت کو پسند کرتے ہیں؟ واہ, ارجیت. سونو نگم کو میں پسند کرتا ہوں. گریٹ گریٹ گریٹ. ان کے آرٹسٹوں کو جو ہے وہ سارے جو ہیں خان, جو سارے جتنے وہاں کے خان ہیں ان کو, جتنے وہاں خان ان کو پسند کرتا ہوں. پاکستان کے خان کو پسند نہیں؟ یہ پاکستان کے خان بدھو ہے, کھچ ہے. اچھا, پوئٹری کے حوالے سے کس کو پسند کرتے ہیں انڈیا میں؟ کب انڈیا میں؟ انڈیا میں اصل میں اچھے شاعر تو سارے سبھی ہوتے ہیں, کچھ ہوں گے, لیکن اس طرح کوئی بڑا شاعر پیدا ہو نہیں سکا ابھی پچھلے 50-60 سالوں میں, مجھے تو نہیں یاد. اچھا, اس سے پہلے جب سب کانٹیننٹ تھا تب ہی اچھے شاعر پیدا ہوتے ہیں. میرے ایک دو دوست بھی ہیں, فوری طور پہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے, لیکن اس طرح کوئی شاعر اب کوئی ہے نہیں. شاعری تو وہاں پہ مر گئی. پاکستان میں اگر کہیں تو پاکستان میں اگر موجودہ آپ موجودہ یا اس سے پہلے کہ آپ کی کوئی انسپریشن, آپ کی کوئی پسند؟ ٹھیک ہے, میرے جو کہہ لیں بزرگ دوستوں میں جو لوگ تھے وہ منیر نیازی, اوکے, پھر اختر حسین جعفری, پھر ادیم ہاشمی, اور ابھی جو موجود ہیں ان میں سلیم کوثر, کیا بات ہے, پھر رام ریاض, فراز صاحب, سارے, پروین شاکر. میں نے کتاب ان کے نام کی ہوئی ہے, پروین شاکر صاحب, جدائی راستہ روکے کھڑی. جب وہ وفات پا گئی تو پھر میری کتاب یہ چھپ رہی تھی, میں نے کہا میں یہی ٹریبیوٹ پیش کر سکتا ہوں. کیا خوبصورت بات ہے جی. یہ اچھی شاعری ہمیشہ یاد رہتی ہے. اگر ابھی موجودہ شاعروں میں شفیق احمدی, ڈاکٹر ابرار, یہ ماشاء اللہ بڑے بہت ہی. کون سا خاص جانرا ہے جس کو آپ شاعری سمجھتے ہیں, کون سا خاص ہے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر ہم اسپیسیفکلی انقلابی شاعری کی بات کر لیں, جیسے ہم نے بہت بات کی اس پہ کہ نوجوانوں کو اس وقت پروگریس کی ضرورت ہے, ان کو مت محبت پیار اس طرح کی چیزوں میں لے کر جائیں کہ وہ ڈپریشن ان کو ہونا شروع ہو جائے, انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو آپ کی جب میں نے شاعری پڑھی تو اس میں انقلابی شاعری ہمیں تھوڑی کم ملتی ہے یا پولیٹیکل کم ملتی ہے, اور وہ دوسری طرز کی جو ایک ٹپکل ہماری ایک شاعری ہے اس میں بھی مزاح ہے, اس میں بھی ایک درد ہے, اس میں خوبصورتی ہے, جذبات ہے, لیکن وہ کم ملتی ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کبھی اپنے ذہن میں آیا کہ ہمیں انقلاب کی طرف زیادہ شاعری کرنی چاہیے, کہ اب آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ ایسا کچھ بنائیں گے؟ میری شاعری میں نا آپ یعنی یہ شعر جو ہے, تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, میرے بڑے بھائی ہیں, دوست ہیں, سفر نامہ نگار ہیں, سابق وہ سول سرونٹ ہیں, سیکٹری ریٹائر ہوئے ہیں, بابر بھروانہ صاحب. اچھا. تو انہوں نے مشرف صاحب جب گئے فیصل آباد میں, وہ ڈی سی تھے, تو انہوں نے شعر سنایا کہ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. اور پھر ان کو بلایا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو یہ سنایا اس لیے کہ آپ کو لوگوں کے دکھوں کا پتہ نہیں. انہوں نے کتنا اچھا میننگ دیا اس شعر کو. اچھا, پھر میں نے ادھر ایک دفعہ کوٹ رادھا کشن میں سردار طفیل صاحب نے انوائٹ کیا ہوا تھا, وزیر اعظم اس وقت شوکت عزیز تھا, وزیر اعلیٰ یہ تھے پرویز الہی صاحب. تو میں نے جب میں کمپیئرنگ میں کر رہا تھا, جب میں نے ان کو بلایا پرائم منسٹر کو, تو میں نے کہا کہ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات, اور میں نے تو کسی روز میرے گھر. تو یہ پہلا شعر ہی مزاحمتی شعر ہے. اوکے. اس طرح کے آج خوشیاں منانے, ضیاء الحق نے ایک دفعہ آرڈر کیا کہ جو 14 اگست پر دکانیں نہیں سجائے گا اس کو جرمانہ ہوگا, اور جو سجائے گا بہت اچھا ان کو ہم انعام دیں گے.
تو مجھے لگا کہ یہ جرم یہ کیا، یہ اس طرح خوشی کیسے منائی جا سکتی ہے. میں اس وقت اتنی میری ایج بھی نہیں تھی، لیکن میں شاعر تھا چونکہ بچپن سے میں. تو وہ مجھے شعر یاد ہے کہ آج خوشی، میں نے 14 اگست پہ لکھا کہ آج خوشیاں منانے کا دن ہے، یہ حاکم کا فرمان ہے. ہم یہ خوشیاں منا بھی رہے ہیں مگر آسماں زرد ہے. تو یہ میں آپ کو شام کے بعد اور اس سے پہلے کے اشعار بتا رہا ہوں. اور ابھی تک اگر میں آؤں گا تو میری جو آخری کتاب آئی ہے اس کا نام ہے مزاحمت کریں گے ہم. ہر روز اٹھاتا ہوں کسی خواب کی میت، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ماتم نہ کروں میں. چلانے پہ کہتے ہو پتہ نہیں بغاوت ہے بغاوت، ہاں چلانے پہ کہتے ہو بغاوت ہے بغاوت، اور صبر پہ کہتے ہو کبھی کم نہ کروں میں. صد حیف اگر شعر کو، صد حیف جو مظلوم کی آواز نہ بن پاؤں، صد حیف جو مظلوم کی آواز نہ بن پاؤں، صد حیف اگر شعر کو پرچم نہ کروں میں. تو ابھی آخری کتاب کا نام ہی مزاحمت کریں گے ہم. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ مزاحمت کا کوئی برا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں ڈر جو ہے نا کس بات سے لگنا چاہیے؟ نظریے کا، نظریے کے اظہار سے. کیوں؟ میں تو شعراء ہیں جن کو، میں تو ویسے بھی کربلا والوں کو ماننے والا ہوں. میں کیوں ڈروں گا نظریے کے اظہار کے. اچھا، تو ابھی تک کوئی آپ پہ کوئی ایسا ہوا تو نہیں، کوئی مسئلہ مسائل ہے؟ اچھا، اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. کچھ شاعر جو ہے، ایک تو میرا جو فوکس ہے میری شاعری کا، وہ لوکل پولیٹیکل سین نہیں ہے. اوکے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ممالک کو، کسی بھی ایک ملک کو بین الاقوامی سیاست اور معیشت سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے جو لوگ دنیا کو بیٹھ کے رول کر رہے ہیں، جو لوگ ورلڈ آرڈر ڈیزائن کرتے ہیں، جو لوگ اکنامک پیراڈائم شفٹ کا منصوبہ بناتے ہیں، وہ اصل تو وہ ہے نا جو دنیا کو ادھر سے ادھر. تو پھر اصل ہمارا جو مجرم ہے وہ کیپیٹلسٹ ہے، جو اپنی دولت نچوڑ رہا ہے. ہماری ہڈیوں سے دولت نکول کے ہم سب تو مظلوم ہیں. ابھی کبھی ہمیں تھپیڑے پڑتے ہیں تو ہمارا مارشل آ جاتا ہے، ادھر سے چنڈ پڑتی ہے تو ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. ہمارے تو اب جا کے پہلی دفعہ 78 سالہ تاریخ میں ہمیں کوئی سچی فتح، سچی خوشی نصیب ہوئی ہے. اب جا کے آپ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں. ایگزیکٹلی ابھی جو یہ ریسنٹ جو پیک ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا بنیان مرصوص کے بعد، میں تو کہتا ہوں اس سے بھی یہ بڑی ہمیں خدا تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی. ہاں، اس وقت ایک اچیومنٹ اس کو مانا جا سکتا ہے. آپ کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے جو بڑے مشہور بھی ہیں، کہ شاید آپ کو وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. شاید قدردانوں کی جب کمی ہو جاتی ہے تو آپ جو چیز آپ میں جتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کو قدر نہیں کیا جا سکتا. آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ میں وہ شاعر ہوں کہ میری شاعری اس وقت وائرل تھی جب وائرل کا نام ہی نہیں تھا. اچھا. تو میں کیسے یہ گلہ کر سکتا؟ اچھا. ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو میرے نام کا ہی نہیں پتہ تھا، شعر آپ کو اچھا لگا ہے نا، آپ کے حال دل کا وہ ایک بن گیا، عکاسی بن گئی. تو یہاں پہ ہوتا اکثریت جو ہے نا جن کی قدر ہو رہی ہے وہ اپنی شاعری سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. شاعری پیچھے رہ جاتی ہے، بندے آگے کھڑے ہیں، قدر کروا رہے ہیں اپنی زبردستی، ادھر سے سفارش کرا ادھر. اور میری تو شاعری مجھ سے آگے کھڑی ہے. تو اس سے بڑی قدر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا خوبصورت بات ہے نا. اور باقی جو ہوتا ہے نا سرکاری فلاں یہ میں بے نیاز آدمی ہوں. مجھے جو ملا ہے پتہ نہیں وہ بھی ان کی مہربانی ہے، کسی نے جو حکومتیں بدل رہی تھی تو مل گئے. لیکن ابھی بھی کہیں سے میرا گیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا اس کو بھائی 3 سال نہیں ہوئے ابھی مل گیا. ابھی پھر کسی نے مجھے خدا کی قسم مجھے بتایا ہی نہیں، یار اپنا یہ دے دو وہ دے دو کہ میرا وہ کیس بھیج رہے. اچھا، آپ خود نہیں کرتے؟ مجھے تو اچھا ہی نہیں لگتا کہ میں کروں، خود اپنے لیے چل پڑوں کہ یار مجھے یہ کر دو. اور آپ کا خود بھی دل نہیں کرتا کہ آپ اپنی ویڈیوز ایڈٹ کروا کے سوشل میڈیا پہ لگائیں تاکہ زیادہ ہائپ بڑھے؟ نہیں، ویڈیو تو وہ تو ایک کرنا چاہیے، وہ تو سب کو کرنا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں نا ان کو زیادہ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایٹ لیسٹ لوگ دیکھیں نا. جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے مقابلے میں پازیٹیوٹی اسبات کے زیادہ فروغ کی ضرورت ہے. ہمیں زیادہ کم کرنا چاہیے تاکہ جو گھٹیا شاعری ہے اس کے سامنے لوگوں کو کمپیریزن کا موقع ملے. میں تو آج کل کیا کر رہا ہوں، میں اپنی نظمیں اپلوڈ کر رہا ہوں
کیونکہ نظم جو ہے نا میں نے کبھی نہ مشاعرے میں سنائی نہ، اور میں اب خود کو نظموں کا شاعر میں نظم کا، تو اب میں نے وہ نظمیں تاکہ ریکارڈ پہ بھی آ جائیں، جو نظم پسند کرتے ہیں ان تک بھی پہنچی، اور جو جعلی نظم نگار بنے ہوئے ہیں ان سے فرق بھی پتہ چلے کہ یہ گھٹیا ہے، میں خود کو زینو بنائے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے، نہ اصلی ہے، نہیں جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اور وہ جو پتہ نہیں عرشی مرشی فرشی اور نصیر الملت اور یہ بڑے جعلی منوس، تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصلی شاعری کا فرق تو آئے نا سامنے، کہ فرحت عباس شاہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے تو خود بتائے پھر شاعر ہے، یہ نظم نگار نہیں ہے تو خود پھر اپنے آپ کو پیش کرے۔ میری نظمیں بری ہوں گی تو پھر چپیڑ میرے منہ پر واپس آئے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بہت سے شعراء کو، بہت سی چیزوں کو جو اس وقت ہو رہی ہیں آج کل کے دور میں، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید آپ نا امید ہیں، آپ کوئی انسان مایوس زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے مثال آپ بتائیں کہ مجھے مایوسی میں کس بات سے ہو؟ یہ تو ان لوگوں کا کہنا ہے نا، وہ بالکل آئی ایم ناٹ سیئنگ دس، یہ ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں بیچاروں۔ میں آپ جو آدمی جس کے پاس مارشل آرٹ میں ورلڈ ریکارڈ ہو، جس کے پاس تاریخ میں شاید کوئی اکا دکا شاعروں کی اتنی بکس ہوں، جو اتنی فراوانی، جو 2-4 اپنی تھیریز دے کے ممتاز ہو گیا بہت سارے لوگوں سے، جو دنیا کے پتہ نہیں درجنوں ملکوں میں عزت کے ساتھ پھرا ہو، جس نے دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے ہوں، جس کے سامنے گورے ایکسپرٹس، بڑے بڑے فائنانشل کنگ لوگ، گروز بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مؤدب ہو کہ یار لائق آدمی آیا ہے، مجھے کو اچھا جس کو پھر پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل گیا ہو، ہاں پھر obviously پھر ان کو میں نے دیکھا نا جو پرینک کرنے نکلے تو پرینک میں کسی سب کو پیچھے چھوڑ دے، جو وریام بن جائے ریڈیو پہ پنجابی پروگرام کرے تو تاریخ کا حصہ بن جائے، تو وہ کس بات کی فرسٹریشن، اور کہہ کون رہا ہے وہ بھی مجھے اپنی شکل بتائے، اور وہ بھی بتائے اس کے ماں باپ یا پورے خاندان نے۔ اب جو آپ سے یہ کہے اسے پوچھے کہ آپ کے پوری نسل نے 7 نسلوں میں کسی نے فرحت عباس شاہ کے برابر رائی برابر کام کیا ہے، اس کے بعد بتاؤ، یا اتنی عزت کسی کو ملی ہے تو پھر بتا دو کہ وہ فرحت عباس شاہ کو کوئی مایوسی ویل جسٹیفائڈ۔ اینڈ پہ میں یہی ایک تو آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ یو آر اے ویری گڈ سنگر ایز ویل، آپ کی موسیقی، آپ کا جو سر تال جب میں سن رہی تھی تو وہ بھی بڑا ہی خوبصورت، اور دل کرتا ہے کہ بندہ سنے۔ کچھ سنانا پسند کریں گے اس انداز میں؟ میرے گلے کے تو آپ کے حالات آپ کے سامنے بھی ہیں، لیکن میں یہی شام کے بعد گنگنا کے جتنے مجھ سے گائے گا، اور معافی ہے اپنے سننے والوں سے بھی، کیونکہ گلا والا بسورا کہیں سے ہو جاؤ، مجھے میرے محبت پیار بڑا ہے باریک سنگروں سے، تو وہ کہیں یار یہ شاہ جی بسوری ہو جا رہے ہیں، ایک تو ریاض نہیں ہے، دوسرا گلے کے بھی حالات ہیں، پھر بھی میں تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت۔ نہ صرف یہ سننے میں آپ کی زبان سے، آپ کی آواز سے، آپ کو سامنے بٹھا کے سننے میں جتنا خوبصورت لگا، شاید پڑھنے میں بھی اتنا خوبصورت نہیں لگتا۔ اینڈ پہ ایک اور میری فرمائش اگر آپ پوری کر دیں، آئی ریئلی لائک دا پنجابی نظم جس میں آپ نے 80 لکھ نمازہ نیتیاں، کچھ اشعار اس کے، پھر اس کے بعد ہم جتنے یاد آتے ہیں، جتنا یاد آتا ہے۔ 80 لکھ نمازاں نیتیاں، اسی سجدے کیتے لکھ، کدی ٹبیاں ریتاں رولیاں، کدی گلیاں دے وچ ککھ، اسی پکھو وچھڑے ڈار توں، اسی اپنے آپ تو وکھ، اسی ویکھیا دل مخلوق دا، دل بوئے بوئے رکھ،
ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲਵੀਏ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ, ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਕਦੀ ਆਪੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਲਵੀਏ, ਕਦੀ ਆਪੇ ਲਵੀਏ ਛਿੱਲ। ਔਰ ਦਸਫਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਾਂ ਪੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਗਏ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ। ਇੰਜ ਹੰਝੂ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਘੇ ਜਾਵਣ ਖੁੱਲ, ਇੰਜ ਹਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ۔ बहुत खूबसूरत शुक्रिया। अगेन थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई होप जो आपने बातें की हम उन पे पूरा उतरें, हम प्रोग्रेस की तरफ जाएं नौजवानों की, और आजकल के इस दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको फोकस किया जाए। और विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अगैन फॉर कमिंग। और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ये एक ट्रीट से कम नहीं है। इतनी खूबसूरत शायरी, इतनी खूबसूरत आवाज़, इतनी इंसाइटफुल टॉक उर्दू के हवाले से, आजकल की नस्ल के हवाले से, इवन मेडिसिन के हवाले से भी। और मुझे लगता है कि हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की। सो आई एम श्योर यू एन्जॉयड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।